बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड ज़ोन से मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़ातिन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत इस दुआ से आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें हैं? जी नाज़रीन और मज़हर बरलास, जैसा कि आपको पता है कि आज वफाकी हुकूमत ने 8,481 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है और तजवीज़ करदा बजट में मोबाइल जो है वो सस्ता हो जाएगा, लेकिन कॉल सुनना जो है वो महंगी हो जाएगी। छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों से टैक्स कम किया गया है। मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर दी गई है कि उनकी तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया है। इसी तरह बुजुर्ग और जो अपना ज़िम्मेदारी अदा कर चुके हैं इस मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए, पेंशनर हज़रात जो हैं उनकी पेंशन में भी 10% इजाफा किया जा रहा है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना यह है कि हमने पहले 2 साल बड़े मुश्किल थे, अभी ये साल बड़ा अच्छा है और ये खुशहाली का बजट है। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि ये बजट बिल्कुल खुशहाली का बजट नहीं है। महंगाई जितनी आपने बहुत ज़्यादा की है उतने आपने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। उन्होंने अपने दौर का भी कुछ हवाला दिया और उन्होंने मुतालबा किया कि तनख्वाहों में इजाफ़ा कम अज़ कम 30% होना चाहिए था। फिर शहबाज शरीफ ने भी कुछ मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना ये है कि हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कह चुके हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं और हमने फ़ैसला किया है कि पार्लियामेंट के अंदर हम बिल्कुल मिल के हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे और आवाम का मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि महंगाई के तनासुब से ये बजट ठीक नहीं है। उसके अलावा अमूमी तौर पर आम लोग जो हैं वो इस बजट के आने के बाद कुछ खुश नज़र आ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कुछ मराहत दी गई हैं, कुछ न कुछ सहूलियात दी गई हैं, कुछ शेल्टर दिया गया। लेकिन क्या सूरत हाल है, मज़हर बरलास साहब इसको कैसे देखते हैं, बाकी मामलात किस तरह के हैं, इसकी तरफ जो है बढ़ते हैं और मज़हर बरलास साहब से पूछते हैं कि पहले तो ये इस बजट का ओवरऑल मुहाकमा करें, बताएं ओवरऑल उनके ख्याल में क्या बजट है। फिर हम आपको बताएंगे चीज़ा चीज़ा इसके नुकात क्या हैं, एक एक चीज़ बताएंगे इंशाअल्लाह ताला, और मुतवज्जे रहिए। अली रज़ा अलवी साहब, एक तो ये है कि जिस तरह की हमारी मईशत है उसमें मेरा ख़्याल है हुकूमती टीम ने बेहतरीन कोशिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई कर सकें, लोगों के लिए जो बेहतर बजट हो वो पेश कर सकें। ये भी सच है कि 3 साल पहले जब ये हुकूमत आई तो इनको कर्ज़ों में जकड़ा हुआ एक मुल्क मिला और इन्होंने कोशिश की। बाहर क्या, उस वक्त तो मुल्क ये आलम था कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था। चले, हमारे कुछ दोस्त ममालिक ने हमारी मुश्किल वक्त में मदद की। फिर ये कोविड का जब से मौसम आया, इसमें भी ये समझिए कि अल्लाह ताला ने हमारी बहुत मदद की और हमारे ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने डॉलरों की बहुत बारिश की, उसकी वजह से हमें बेहतरी रिलीफ़ मिला। फिर हमारी इंडस्ट्री, चूँकि दुनिया में इंडस्ट्री बंद हो गई थी तो हमारी इंडस्ट्री में भी जान पड़ी। फिर एक ये हो गया, इसके अलावा ये बात हुई कि हमारी ज़राअत जो है वो पहले से बेहतर हुई। हमारी गंदम की फसल बहुत शानदार हुई और किसान पहले से ज़्यादा खुश हैं, या आप ये कह सकते हैं कि किसान मुतमिन है। दुरुस्त है। और इसका इज़हार किसानों के कई रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ फोरम्स पर किया है। दुरुस्त है। तो ये बाकी अपोजिशन ने तो कहना ही होता कि जी ये बुरा बजट है, लेकिन आम लोग जो हैं उनकी भलाई सोची गई है। आप जैसे गाड़ियों में भी देखें कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनकी कीमतों में कमी की गई है, टैक्स छूट दी गई है। इसी तरह कई और टैक्स जो है वो छूट दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहाक रिलीफ दिया गया है। अच्छा, ये जो ड्रामा है ना, ये एडहाक रिलीफ वाला, ये सब मिल के करते हैं, ये सारी हुकूमतों ने किया। नवाज शरीफ ने भी हमेशा से इस तरह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको बहरहाल ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने 120-30% तक इजाफा किया था। लेकिन उन्होंने भी यही ड्रामा किया था एडहाक रिलीफ वाला कि उनकी बेसिक जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी सैलरी में बेसिक इजाफा करें तो उनको कोई फ़ायदा हो। ये एडहाक रिलीफ हर साल दे देते हैं, अगर जब कभी दें। इन्होंने पिछली दफ़ा दिया था, पिछली दफ़ा कुछ नहीं दिया, इस दफ़ा एडहाक रिलीफ दे दिया। भाई इस एडहाक रिलीफ को जम करें, उनके बेसिक पे में तो चलें। ये एक बारीक वारदात करते हैं हर दौर की हुकूमत के माशी माहिरीन वर्कर्स के साथ, ये सरकारी मुलाजमीन के साथ और पेंशनर्स के साथ। इसमें देखिए बिल्कुल ये ड्रामा करते हैं। ये गड़बड़ असल में वहाँ से शुरू हुई जब
گولڈن شیک ہینڈ اسکیم متعارف کرائی گئی۔ اس کے متعارف کرانے سے یہ ہوا کہ ایک تو حکومت کو یکمشت ادائیگیاں لوگوں کو کرنا پڑی، پھر جو لوگ پینشن پہ چلے گئے وہ بڑھاپے میں نہیں گئے، جوانی میں پینشن میں چلے گئے، ان کی پینشنز ابھی تک جاری ہیں۔ اچھا، اور ایک بڑا جو سرمایہ ہے وہ ہماری پینشنز پہ جا رہا ہے۔ جی جی، اس میں یا تو یہ تھا نا کہ لوگ 60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرڈ ہوتے تو پینشنرز کا بوجھ کم پڑتا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ گولڈن شیک ہینڈ اسکیم متعارف کرا کے، یہ میاں صاحب کے دور میں متعارف ہوئی تھی، اس کے بعد چلتی رہی۔ اس کا لاس بھی حکومت کو ہوا، لوگوں کو تو فائدہ ہو گیا، اور سیاسی حکومتیں ظاہر ہے جابز نہیں کریٹ کرنا چاہتی ہیں، جابز بھی کریٹ ہو گئی، جی لیکن وہ پینشن کا بوجھ تو بڑھ گیا نا۔ صحیح ہے، تو اب اس دوران ہمارے ہاں ایسے ایسے منصوبے شروع کیے گئے جو ملکی معیشت پر بوجھ تھے۔ ٹھیک ہے، ہم نے شاید سٹرکچر تو بہت کھڑے کر لیے، جی جی، یہ ایک سخت بات میں کہنے لگا ہوں، فرمائیے، بالکل بالکل، اور ہم نے پروڈکشن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جی ہاں، یعنی ہم نے بڑے بڑے میٹروز بنا دیے، فلائی اوورس بنا دیے، ٹھیک ہے بننے چاہیے، لیکن آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں۔ پاکستانی معیشت کی چادر اتنی نہیں تھی جتنے پاؤں پھیلا دیے گئے، اور اس کا نقصان اب یہ ہو رہا ہے کہ مثلاً ایک میٹرو لاہور ہے، جی اس کا بجلی کا بل آتا ہے 35 کروڑ کا، جی ہاں، اور اس سے انکم ہوتی ہے 24 لاکھ۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے کہ 24 لاکھ انکم ہوگی اور 35 کروڑ صرف بجلی کا بل ہوگا، تو ملازمین کی تنخواہیں بھی دینی ہے، تو یہ الٹیمیٹلی بوجھ جو ہے وہ ملک پر پڑا۔ درست ہے، پہلے اس کی بناوٹ کا پڑا، اب اس کی جو رننگ صورتحال ہے اس میں بھی ملکی معیشت دب رہی ہے۔ یہ ہم اسی پروگرام میں کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو آپ کسی بھی بڑے شہر میں اس طرح کا منصوبہ بناتے ہیں تو اس کا بوجھ آپ پسماندہ اضلاع پر کیوں ڈال دیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، یعنی جو لڑکا مظفر گڑھ کا ہے، جو آدمی ڈیرہ غازی خان کا ہے، یا جو آدمی سرگودا کا ہے، یا جو آدمی گجرات کا ہے، یا جیلم کا ہے، یا ایون چکوال کا بھی ہے، اس کا پیسہ لگ رہا ہے آپ کے بڑے شہروں میں، وہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ریلیف ان تک پہنچنا چلے چاہیے انہوں نے تو ایسا کیا کہ ان کا پیسہ ادھر لگا دیا، لیکن اس حکومت نے بڑا کمال کیا ہے کہ انہوں نے اس علاقے کے لیے پیسہ رکھا ہی نہیں ہے۔ ان کے خیال میں وہ علاقے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جن علاقوں کا نام لیا ہے کہ یہ محروم علاقے ہیں جن کے لیے انہوں نے پیسہ رکھنا تھا، ان میں جنوبی بلوچستان ہے، گلگت بلتستان ہے، سندھ کے 14 اضلاع ہیں، خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے وہ فاٹا والے علاقے ہیں۔ جنوبی بلوچستان کے ترقیاتی پلان کے لیے 601 ارب روپے کی لاگت سے 199 منصوبے مختص بنائے گئے ہیں۔ کراچی پلان کی منظوری دی گئی ہے، 739 ارب روپے لگیں گے۔ گلگت بلتستان کے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پلان کے لیے 162 ارب روپے کے 29 پروجیکٹس شروع ہو رہے ہیں۔ سندھ کے 14 اضلاع میں 444 ارب کی لاگت سے 107 منصوبوں کی تکمیل ہوگی۔ کے پی کے والا 54 ارب روپے آپ کو بتا چکا۔ آزاد جموں کشمیر کا بجٹ 54 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے ہو گیا ہے۔ جی بی کے لیے 32 ارب سے بڑھا کر 47 ارب، سندھ کو 19 ارب کی خصوصی گرانٹ بھی دی جائے گی، اور بلوچستان کو این ایف سی کے علاوہ 10 ارب روپے اضافی دیے جائیں گے۔ وہ جنوبی پنجاب کا علاقہ، وہ سرائکی، جن کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا پیسہ لگا کے نواز شریف وغیرہ لوگ جو ہیں ادھر سے پیسہ نکال کے، ان پہ الزام ہے نون لیگ کہ وہ ادھر لگا دیتی تھی، شہروں میں، لاہور میں لگا دیتی تھی، پنڈی اسلام آباد کی موٹر ویز پہ لگا دیتی تھی آگے پیچھے۔ انہوں نے اس کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا، حالانکہ یہ سرائکی صوبے کی بھی بات کرتے ہیں، اور خسرو بختیار، عثمان بزدار، یہ سارے لوگ ان کے ساتھ اس وجہ سے بیٹھے تھے کہ کوئی سرائکی صوبے کی بات ہوگی، کوئی سرائکی حقوق کی بات ہوگی۔ جیسا آپ نے فرمایا، آزاد کشمیر کا بجٹ بڑھ گیا، گلگت بلتستان کا بجٹ بڑھ گیا، بہت اچھی بات ہے۔ بلوچستان کو اضافی بجٹ دیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے۔ فاٹا کے جو علاقے سیٹل ہوئے ہیں ان میں ظاہر ہے تعمیرات ہوں گی، اس کا بجٹ رکھا گیا، اوکے، کراچی کے لیے رکھا گیا، اور سندھ کے پسماندہ اضلاع کے لیے رکھا گیا۔ یہ وہ کام ہے جو وفاق نے کیا۔ ابھی جو آپ کے 2-3 روز بعد صوبائی بجٹ آئیں گے، اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کن کن علاقوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی یہ اسپیسیفکلی آپ بات پنجاب کی کر رہے ہیں،
تو خاص طور چونکہ پر جنوبی پنجاب جی جی تو پنجاب کے وہ اس وزیر لیے کہہ اعلیٰ رہا ہوں جو کہ وہ ہیں، پالیٹکس میں یوز ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ ریجن بیچارہ. بالکل صحیح ہے، پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ جنوبی پنجاب سے ہیں. پچھلے دنوں یہ لیا میں بھی پروگرام کر کے آئے تھے، میاں والی میں بھی ان کے پروگرام ہیں، ڈیرہ غازی خان میں بھی. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پنجاب کے اقتدار پر جو شخص ہے اس وقت، وہ چونکہ جنوبی پنجاب کا ہے، تو پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں وہ جنوبی پنجاب کا حصہ کتنا رکھتا ہے، پھر ہمیں اس کی صحیح تصویر سامنے آ سکے گی. یہ تو وہ گرانٹس ہیں یا وہ اضافے ہیں جو وفاق نے کیے. وفاق دے رہا ہے. اب 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے معاملات چونکہ صوبوں کو جا چکے ہیں، جی جی جیسے ہیلتھ، ایجوکیشن، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی صوبوں کی ذمہ داری ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ ہمیں جنوبی پنجاب پہ جب ہم بات کریں تو ہمیں پنجاب کا بجٹ دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس پہ ہم دیکھیں گے کہ اس انہوں کا نے جنوبی انتظار پنجاب کے کیا لیے جا کیا سکتا ہے. کیا. وہ اس لیے پوچھا کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے بجٹ مختص کیا، اسی حکومت نے بھی کیا تھا. تھوڑا سا ریونیو کا بتا دیتا ہوں. ریونیو میئرز میں جو ہے ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بڑا 18% اس نے گروتھ کی اور یہ 4 ٹریلین سے کراس کر گیا، یہ سب کو پتہ ہے. پھر ٹرن اوور ٹیکس جو ہے، سیلنگ جو ہے وہ انکریز کر گئی 10 ملین سے 100 ملین تک. پھر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے ٹیلی کام پہ، اس کو ریڈیوس کیا گیا ہے، 17% سے کم کر کے 16% کر دیا گیا. اور جو ایکسپینڈیچرز میئرز رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں، 900 ارب روپے الاٹ کیے گئے ہیں فیڈرل پی ایس ڈی پی کے لیے، یعنی 40% اضافہ کیا اس بجٹ میں گورنمنٹ نے. 12 ارب روپے الاٹ کیے گئے ایگریکلچر سیکٹر کو، یعنی زراعت کے شعبہ کو دیے گئے. 118 ارب روپے دیے گئے ہیں پاور ڈسٹریبیوشن، توانائی کے شعبے کے حوالے سے. پھر ایک 61 ارب روپے جو ہے وہ وائبلٹی گیپ فنڈ کے لیے دیے گئے ہیں. 14 ارب روپے کلائمیٹ چینج، ماحولیات کے حوالے سے جو منصوبے ان پہ دیے گئے. 1.1 ارب روپے جو ہے وہ ویکسینیشن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختص کیے گئے. 100 ارب روپے کووڈ-19 کی ایمرجنسی فنڈ کے لیے رکھے گئے ہیں. 12 ارب جیسے پہلے عرض کیا سندھ کو دیے جا رہے ہیں. اور کچھ اسپیشل اکنامک زون وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، گورنمنٹ چاہتی ہے وہ بنے تاکہ جابس کریٹ ہوں. اسی طرح منیمم ویج، ایک عام مزدور کی تنخواہ کم سے کم اس کی ماہانہ اجرت جو ہے وہ 20,000 روپے کی گئی ہے. یہ وہ سارے اچھے کام ہیں جو اس بجٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے، وفاقی حکومت نے کیے ہیں. اسی طرح جو ٹریڈ کمپیٹیٹو کے حوالے سے بھی کچھ ون ونڈو آپریشن کی بات ہمیشہ کی جاتی رہی، اس دفعہ پھر کی ہے کہ ون ونڈو آپریشن کر رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کے لیے 66 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور 44 ارب روپے جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا گیا ہے. اسی طرح پے پینشن میں جو آپ کو عرض کیا 10% اضافہ، اور ایس ایم ای انڈسٹری جو ہے اس کے لیے 12 ارب روپے الاٹ کیے گئے ہیں. ایس ایم ای انڈسٹری کے لیے، اسمال بزنس پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو چھوٹے قرضے ملیں گے، گھروں کے لیے بھی ملیں گے اور چھوٹا بزنس کے لیے، اور ایک چھوٹے سرمایہ دار کو، چھوٹے تاجر کو فائدہ دینے کے لیے منیمم اس کی 1 کروڑ روپے اس کے رکھ دی گئی ہے ٹیکس کی لمٹ کے حوالے سے کہ وہ سالانہ اس کے 1 کروڑ روپے کا بزنس ہو. یہ وہ کام ہیں جو اس بجٹ میں بہت اچھے کیے گئے ہیں. لیکن ان کاموں میں بھی جی 2 کام اور طرح سے ہونے چاہیے تھے. جیسے آپ نے بتایا کہ زراعت کے لیے 12 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. ہاں جی، اچھی بات ہے، ہمارا کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا. لیکن ایک اور بات ہے، وہ ٹیکنیکل سی ہے کہ ان کو کسان اور منڈی کے درمیان، جو کسٹمر کے درمیان جو مڈل مین ہے، اس کا کردار ختم کرنا چاہیے تھا. حکومت وہاں مینجمنٹ نہیں کر پا رہی، وہاں چیزیں مینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. چونکہ جو کسان ہے اس سے بیچارے سے آپ ٹماٹر لے لیتے ہیں 1 روپے کلو یا 5 روپے کلو یا 2 روپے کلو، جی، اور مارکیٹ میں آپ لا کے بیچتے ہیں 50 روپے کلو یا 40 روپے کلو. تو وہ جو 38-35 روپے ہیں وہ مڈل مین کھا جاتا ہے. اب دیکھیے اس میں لٹتا کون ہے؟ اس میں کسان لٹتا ہے درست ہے. کہ اس کا 40 روپے کلو والا ٹماٹر جو ہے وہ 2 روپے کلو میں گیا، صحیح بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ کسٹمر لٹتا ہے کہ جس کو وہ 2 روپے والا ٹماٹر جو ہے وہ 3 روپے کلو ملنا چاہیے یا 2.5 روپے کلو ملنا چاہیے، اس کو مل رہا ہے وہ 40 روپے کلو. ٹھیک ہے. تو یہ جو بیچ میں ایک گڑبڑ ہے مڈل مین والی، یہ حکومت کو ختم کرنا چاہیے. حکومت مڈل مین سے کیوں بلیک میل ہوتی ہے؟ یہی مڈل مین ہمیں گندم پہ کرتا ہے بلیک میل. یہی مڈل مین جس کا وزیر اعظم صاحب مافیاز کا ذکر کرتے ہیں نا، تو ایکچول مافیا تو یہ مڈل مین ہے. صحیح ہے. جو چینی بھی مہنگی کسان کو، اسی کسان کا گنا اسی کو چینی مہنگی. اچھا، وہی مزدور مل میں کام کرتا ہے، اسی مزدور کو چینی مہنگی ملتی ہے. درست ہے. آٹے دیکھیے
یہ جو سبسڈائز کیا جاتا ہے، چینی پر بھی سبسڈی ملتی ہے، اور فلور ملوں کو سب کو گندم پہ بھی سبسڈی ملتی ہے۔ اب سبسڈائز ہونے کے باوجود آٹا اور چینی کیوں اتنے مہنگے ہیں، یہ سوال حکومت کے سامنے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ سستی ہونی چاہیے۔ یہ ایک مینجمنٹ کا مسئلہ، جو ہی یہ فاصلہ ختم کر دیں گے کسٹمر اور کسان کا، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بیچ میں جو پل ہے، جو مڈل مین کا رول ہے، وہ کماتا ہے، وہ ساری گڑبڑ وہ کرتا ہے، اور اس کو مینج کرے حکومت سرکاری سطح پر، وہ پرائیویٹ سطح پر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری یہ جو بات کی گئی چھوٹی انڈسٹری کی، دیکھیے پاکستان میں بزنس کرنا بہت مشکل کام ہے، اسے مشکل بنایا گیا، اس کو آسان بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے کوئی بندہ، تو اس کو 700 کے قریب تو کہتے ہیں کہ این او سی لے آؤ، فلاں این او سی نہیں ہے فلاں، اس کو یہ این او سی سے آزاد کر کے ایک این او سی پہ وہ کام کرے، اس کے لیے ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے۔ اور ہر حکومت جو بھی آتی ہے، وزیر اعظم عمران خان بھی یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، اور ہم ایسے بنا رہے ہیں، ایسے سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور کریں گے، اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح عمل نہیں ہو رہا۔ یقیناً اگر ون ونڈو کا سسٹم ہو جائے اور تاجروں کو مراعات دی جائیں، سہولیات دی جائیں، تو بزنس بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آج کے بجٹ کے حوالے سے۔ بجٹ میں عوام کو فائدہ کیا ہوا ہے، خطرات کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، لوگوں کو خوف کتنا ہے، ٹیکسز کتنے ہیں، یہ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو آئی ہے مظہر برلاس صاحب، ایک انہوں نے مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے مختصر کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سال دوبارہ، پہلے بھی ایک دفعہ کروائی گئی تھی جو مردم شماری اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے، اور اس پہ بڑے اعتراضات ہوئے تھے، اور خاص طور پر ایم کیو ایم اور باقی بہت ساری جگہوں پہ۔ تو مردم شماری کا پچھلے دنوں بھی وزیر اعظم سے کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں ایم کیو ایم کے لوگوں کی، اور ان کا بھی بارہا مطالبہ تھا۔ تو لگ رہا ہے کہ حکومت اس پہ دوبارہ جانے والی ہے، 5 ارب روپے مختص کر دیے انہوں نے اس پہ۔ اچھا، ایک تو یہ اس کے نام پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، خاص طور پر جو خواتین کی مختلف تنظیمیں ہیں، ہاں، کہ صرف مردوں وہ کو بڑا اعتراض کرتی ہیں کہ اس کو مردم شماری نہیں، اس کو آپ فرد شماری کہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو سینسس کا نام دیں جی۔ ٹھیک ہے جی، ان کا اعتراض بھی بجا ہے کہ یہ فرد شماری ہونی چاہیے۔ اچھا، پیچھے جو ہوئی تھی فرد شماری، اس میں آپ دیکھیے کہ کراچی کے لوگوں نے خاص طور پر اعتراض کیا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کم بتائی گئی ہے، اصل زیادہ ہے۔ ایک تو دیکھیے، یہ جو فرد شماری ہے یہ پوری ہونی چاہیے۔ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ جس شہر کی جتنی آبادی آپ بتائیں، آپ کے ملک کے شہر ہی ہیں، اس میں کون سی چھپانے والی بات ہے؟ اس لیے چھپاتے ہیں کہ وہ آگے معاملات جو ہیں، الیکشن کے معاملات، حلقہ بندیوں کے معاملات پر اثر انداز ہونے کے لیے اس طرح کی ڈرامے بازی تو اس لیے کی جاتی ہے نا۔ بھائی صاحب، یہ سیاست یہیں رہ جانی ہے۔ آج جب میں صبح اٹھا، تو صبح میں نے خبر پڑھی کہ وہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا ایک ٹکٹ ہولڈر LS7 کا سردار صغیر چغتائی، وہ جیپ سمیت دریا میں گر گیا۔ وہ اس کی جیپ اس وقت تک ملی نہیں تھی، وہ اس کا ڈرائیور، پرسنل سیکٹری اور وہ خود ایک گاڑی میں تھے جو دریا میں چلی گئی، اور جو دوسری گاڑی تھی پیچھے، اس میں اس کا کوئی گن مین تھا اور ایک ڈرائیور تھا اور ایک اور سیکٹری تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ سیاست آپ کی یہیں رہ جانی ہے۔ صحیح ہے۔ آپ اپنے ملک کا کیوں نہیں سوچتے، اپنی ریاست کا کیوں نہیں سوچتے، اپنے لوگوں کا کیوں نہیں سوچتے؟ صحیح ہے۔ جتنا جس کا حق بنتا ہے اس کو دو۔ صحیح ہے۔ جتنی جس شہر کی آبادی ہے بتاؤ، جتنی جس گاؤں کی آبادی ہے بتاؤ، اتنی ہے۔ اس میں چھپانے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے سیاسی مسئلے تو شاید حل ہوں یا نہ ہوں، ملکی مسائل میں اضافہ ہوگا۔ تو ہماری درخواست ہی، ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں، فیصلے تو کسی اور نے کرنے ہیں، ہم نے تھوڑے کرنے ہیں۔ ہم تو پروگرام کریں گے، اس پروگرام کے توفیل ایک ریکویسٹ کر دیں گے، درخواست کر دیں گے، ایک رائے دے دیں گے کہ جناب والا، اب اگر آپ نے 5 ارب رکھا ہے فرد شماری کے لیے، تو انصاف پر مبنی
کیونکہ آپ کی پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے، تو انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں اور فرد شماری کروائیں، اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی شہر کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ، کسی صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں آپ ہونی نے جو چاہیے۔ بات یاد کرائی ہے نا کہ آپ کی پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے اور انصاف والی پارٹی ہے، تو انصاف کریں تو یقین جانی ہنسنے کو دل کرتا ہے کہ یہاں انصاف کی جو صورتحال اس موجودہ دور میں نظر آ رہی ہے۔ خیر، قومی اداروں کی نجکاری کے لیے نئے مالی سال میں 252 ارب روپے ان سے حاصل کرنے کا منصوبہ ہے۔ جو قومی ایسٹس جو ہیں ان کو بیچ کر اتنے پیسے حاصل کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ ویسے عجیب منطق ہے، یہ خیر پہلی حکومت نہیں ہے جس میں یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں بھی ہوتا رہا، لیکن یہ بحیثیت مجموعی حکومتوں کی غلط سوچ ہے کہ آپ کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں تو آپ ملکی ادارے، اثاثے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب آپ سب اثاثے بیچ دیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا بیچنے کے لیے؟ بجائے اس کے کہ آپ نئے اثاثے بنائیں، نئی چیزیں بنائیں، نئے ادارے بنائیں، نئی عمارتیں بنائیں، آپ پرانوں کو بھی بیچ رہے ہیں اور پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تو یہ پالیسی غلط ہے۔ درست ہے۔ ہمیں اس سے اختلاف ہے، اس لیے کہ آپ ملکی اثاثوں کو بیچتے جا رہے ہیں، اس میں ساری حکومتیں شامل ہیں، درست ہے۔ تو یہ بیچنا درست نہیں ہے۔ آپ اداروں کو ٹھیک کریں، نئے ادارے بنائیں، نئی عمارتیں بنائیں، نئے باغات بنائیں، نئی چیزیں بنائیں تاکہ آپ کے ملکی اثاثوں میں اضافہ ہو سکے، بالکل بجائے اضافہ کرنے کے آپ ان میں کمی کر رہے ہیں۔ تو اس منطق کی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار پیسے پورے کرنے ہیں تو آپ انڈسٹری لگائیں اور کام کریں، صحیح ہے۔ آپ مینجمنٹ کو بہتر کریں، آپ کا پیسہ جہاں جہاں ضائع ہوتا ہے وہاں سے بچائیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ پی آئی اے کے لیے 20 ارب روپے اور اسٹیل ملز کے لیے بھی 16 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اب یہ جو بہت ساری باتیں میں مطلب موٹی موٹی میں وہ باتیں آپ کو کر رہا ہوں جو جن سے لوگوں کو بھی دلچسپی ہے اور یہ پتہ ہونا گزارش یہ ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین سے بھی درخواست ہے اور اسٹیل مل والوں سے بھی ایک درخواست ہے کہ حضور آپ تنخواہیں تو لیتے ہیں، اپنی تنخواہیں تو حلال کر لیا کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کا کم از کم اس میں ریلوے کو بھی شامل کر لیں جی، کہ آپ اتنا تو کما دیں کہ آپ اپنے لیے تو کما لیں۔ یہ ادارے مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں۔ ویسے معاف کرنا، اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 9 مین بڑے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں ریلوے کے۔ ہماری چھٹی کے دنوں میں جو حادثات ہوئے، ظاہر ہے ہم 2-3 دن گزر گئے بالکل ہیں ہو چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے پھر بھی اچھا ڈھٹائی کی انتہا یہ ہے، معذرت کے ساتھ مظہر برلاس صاحب، کہ اب بھی کہا جاتا ہے سعد رفیق پہ ڈال دیں، فلاں پہ ڈال دیں، اس نے یہ کیا، نواز شریف پٹڑیاں کھود کے کھا گیا، سارا کچھ کر گیا۔ آپ نے 3 سال میں 2.5 سال میں کیا کیا ہے؟ علوی صاحب یعنی اسی طرح ہی یہ نظام چلے گا کہ جو آئے گا وہ پچھلا کھا گیا، زرداری صاحب آئے نواز شریف کھا گیا، نواز شریف پھر آیا زرداری کھا گئے، یہ آیا وہ دونوں کھا گئے۔ اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے جب تک آپ یہ جو حادثے ہیں ان کے ذمہ دار تو ریلوے کے ملازمین ہی ہیں، ایسے ہی جنہوں نے پٹری لگائی، جنہوں نے انجن جوڑا، جنہوں نے ڈبے جوڑے۔ بھائی کسی ملازم کا کبھی آپ نے کچھ کیا، کوئی سزا ہوئی؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں جو ملک میں مسائل ہیں، ہم سزا نہیں دیتے۔ سزا ہو تو کوئی سیدھا رہے۔ کسی نے دیکھے نا، وہ آپ ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ گدھے ایک لائن میں جا رہے تھے تو بندہ جو تھا پیچھے اس نے ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، اس لیے لائن میں جا رہے تھے۔ تو سزا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب ہمیں تو کبھی نہیں پتہ چلا کہ کسی کو سزا ہوئی ہے۔ باقی سزائیں چھوڑیں، کمیشن بنتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، کوئی سزا نہیں اسی گورنمنٹ کا یہ جب تنظیم تھی یا پرائم منسٹر کا بارہا یہی مطالبات ہوا کرتے تھے کہ اگر ٹرین کا حادثہ ہو تو وزیر کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں تو وزیروں کو ترقی مل جاتی ہے۔ بہرحال بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے بجٹ کی اعداد و شمار پہ بات کر رہے تھے, امارات پہ بات کر رہے تھے, ٹیکس پہ بات کر رہے تھے, انسینٹیوز پہ بات کر رہے تھے. اب بات کرتے ہیں بجٹ جب پیش ہوا تو وہاں اسمبلی کے اندر کیا ماحول تھی, کیا شور شرابہ تھا. اچھا, ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن تو نعرے لگا رہی تھی, عجیب و غریب قسم کے نعرے. مظہر برلاس صاحب, پہلی تو بات ابھی وہ شروع ہی نہیں ہوئے, بات شروع بھی نہیں کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا شوکت ترین صاحب نے اور انہوں نے شور شرابہ مچانا شروع کر دیا. یہ کون سی جمہوری طریقہ کار ہے؟ بڑی اچھی بات ہے علوی صاحب, آپ کو یہ یاد آیا کہ یہ جمہوریت والے ہمارے لوگ اس طرح کے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ طے کر کے آتے ہیں کہ ہم نے آج یہ شور کرنا ہی کرنا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ بجٹ سن تو لیں, پہلے بجٹ دیکھ تو لیں. ایک آدمی نے ابھی ابتدا کی ہے, بسم اللہ پڑھی ہے, اور آپ نے آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہیں. وہ یہ ایک نامناسب رویہ ہے. آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں جہاں جہاں بھی جمہوریت ہے, میں ڈکٹیٹرشپ کی تو بات نہیں کر رہا, جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں بجٹ پیش ہوتا ہے, اور پھر جب اس بجٹ پہ بحث ہوتی ہے اس میں اپنے دلائل دیتے ہیں لوگ. یہ تو نہیں. اسی طرح ہمارے جو صدارتی خطاب ہوتا ہے پارلیمانی سال کے آغاز میں, اس میں بھی میں نے دیکھا, اور اس میں ساری پارٹیاں ملوث ہیں, اس میں کسی ایک پارٹی کو ہم الزام نہیں دے سکتے. ایسی وہ آج ہم دیکھ رہے تھے کہ صدر کا جب بھی خطاب آیا اپوزیشن نے صدر کا خطاب نہیں سنا. ایسے ہی ہے. اب جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اپوزیشن کا ایک ہی کام ہوتا ہے, شور و غوغا کرنا. وہ یہ میرا خیال ہے ایک نامناسب رویہ ہے. یہ تو ٹھیک ہو گیا برلاس صاحب, اپوزیشن تو شروع ہوگا کرتی ہے, اور ایک نیا کام انہوں نے الٹا شروع کر دیا. بھائی آپ تو لوگوں کے مسائل حل کرنے والے ہیں. اچھا, یہ بھی ٹریڈ یونین لیڈرز کی طرح بینر اٹھا کے لکھ کے لے آتے ہیں. آج ابھی یہ ٹرینڈ جو ایک نیا شروع ہوا ہے اب پارلیمنٹ کے اندر لے کے آنے کا, اسمبلی کے اندر. اچھا, اب یہ تو کر ہی رہے تھے حکومت کی طرف سے, حکومتی بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص صاحب جو تھے وہ بھی بڑا واضح انداز میں نعرے بازی کر رہے تھے, ہوٹنگ کر رہے تھے, وہ بھی شوکت ترین کو ڈسٹرب کر رہے تھے. اور ہم نے پوری بجٹ سپیچ میں 2-3 دفعہ اسپیکر صاحب نے اپوزیشن والوں کو تو روکا, ایک بار بھی اسے نہیں روکا. بھائی انسان کے بچے بن کے بیٹھو, ان کو تقریر کرنے دو, لوگ تقریر سن رہے ہیں بڑی توجہ سے. اسپیکر کا کیا پوچھتے ہیں, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجلاس صحیح طریقے سے کنٹرول ہی نہیں ہو پاتے. پچھلے بجٹ میں نے 1-2 ایسے دیکھے کہ جو بھی وزیر خزانہ اس کو پیش کر رہا تھا اس نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی. انہوں نے بھی 2-3 دفعہ انگلیاں بند کی, وہ ہیڈ فون بھی لگایا ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں طرف سے نامناسب رویہ اختیار کیا گیا. یہی صورتحال باہر کی تھی, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور ہماری ابھی باتیں کافی ساری رہ گئی ہیں جو ہم نے بھی کرنی ہیں. تو ایک دوسری بات یہ باہر کی صورتحال یہ تھی کہ سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے تھے, ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہو رہی تھی, شدت گرمی کی وجہ سے کچھ لوگ بے ہوش ہو رہے تھے. ان کا مطالبہ بھی تھا کہ تنخواہیں زیادہ ٹھیک ٹھاک بڑھائی جائیں, اور یہ ایک باہر کا منظر تھا. جو اندر کا منظر تو ہم نے بیان کر دیا. دیکھیے, اس میں ایک بات بڑی اہم ہے. اس میں ہمارے وزیر خزانہ یا جو حکومت کی معاشی ٹیم ہے اس کو ایک جائزہ لینا چاہیے تھا کہ جس ریشو سے مہنگائی بڑھی ہے اسی ریشو سے لوگوں کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. درست ہو گیا. اصولی طور پر تو یہی بات ہے. ایسا ہی ہے. اب انہوں نے تنخواہیں بہت تھوڑی بڑھائی ہیں. جی ہاں. مہنگائی کہیں زیادہ ہو گئی اور تنخواہیں جو ہیں وہ تنخواہیں بہت تھوڑی اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر. اور سیم آپ والی بات مظہر برلاس صاحب, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی. انہوں نے تو یہ کہہ دیا بھائی آپ نے یہ جو کہا نا 10% بڑھائی, آپ نے بڑھائی ہی نہیں ہے, یہ کوئی بڑھانا نہیں ہے, آپ نے بالکل لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. اور ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یہ میرے لفظ نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ ہمیشہ ہی جھوٹ بولتے ہیں تو اس لیے اس 10% کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی مثال دی کہ ہمارے دور میں 120% جو ہے تنخواہیں بڑھائی گئی تھیں, 100% پینشن بڑھائی گئی تھی, اور پاک فوج کے جوانوں کو, جو سپاہی ہیں, ان لوگوں کو جو اس ملک کے لیے اپنی جانیں نذرانے پیش کرتے ہیں, ہمارا تحفظ پیش کرتے ہیں, ان کی تنخواہوں میں 175% ہم نے اضافہ کیا تھا. آپ کو کم از کم 25% تنخواہیں بڑھانی چاہیے تھیں. اور انہوں نے سندھ حکومت کے لیے بھی کہا کہ میں ان کو یہ مطالبہ کرتا ہوں سندھ حکومت سے کہ وہ بھی تنخواہیں جب اضافہ کریں تو 25% کریں, اور کم از کم معینہ مدت جو ہے وہ بھی 25,000 روپے رکھی جائے 20,000 کی بجائے جو کم از کم اجرت ہے. بلاول بھٹو زرداری کی یہ بات ایک حوالے سے بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی
اس نے ایک تو لوگوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے کھولے، نمبر دو جو ملازمین کام کر رہے تھے آلریڈی ان کی تنخواہوں سوری میں خاطر پڑھنے میں خواہ غلطی اضافہ کر گیا، 30% کا اضافہ کیا بلاول صاحب نے، 25 کا نہیں 30% کا مطالبہ کیا، 25,000 روپے کم از کم رکھنے کی بات کی۔ تو اس حوالے سے تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ اسی لیے وہ کہا جاتا ہے نا، پیپلز پارٹی جب آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی عوامی دور آ گیا۔ درست ہے۔ اس عوامی دور میں انہوں نے یہ ان کی بات درست ہے کہ انہوں نے تنخواہیں بڑھائیں، لوگوں کو ملازمتیں بھی دیں، یہ ایک عوام دوست پالیسی تھی۔ بلکہ نواز شریف دور میں نکالے جانے والے لوگوں کو گھروں سے بلوا کے جاب پہ لگایا، جاب پر لگایا۔ بقایا جات سمیت۔ تو کسی کے روزگار کا قتل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کو نوکری کے بدلے میں چونکہ آپ اس کا وقت لے رہے ہیں، اس کی محنت لے رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ معاوضہ بھی دیں۔ تو معاوضہ زیادہ بڑھانا چاہیے، چونکہ مہنگائی زیادہ بڑھی ہے تو معاوضہ زیادہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم بالکل متحد ہیں، ہم نے آپس میں مل کے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمارے سارے ووٹ شہباز شریف کی جیب میں ہیں، جو چاہیں وہ کریں اس بجٹ کے معاملے میں۔ ہاں تو پارلیمنٹ کے اندر ٹھیک ہے، اکٹھے ہو جائیں گے، آلموسٹ اکٹھے ہی ہیں۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، چونکہ دونوں اپوزیشن میں ہیں، پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں ہے اور نون لیگ بھی اپوزیشن میں ہے۔ تو لہٰذا ایک بات ہے سوری غور والی جی کہ پارلیمنٹ کے اندر تو اتحاد کی بات کی گئی ہے، پارلیمنٹ کے باہر کیا ہوگا؟ یہ پارلیمنٹ کے باہر کیا ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اصل معاملہ جو سوال ہے وہ ایک بہت بڑا سوال یہاں پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو کیا، اور یہ بہت بڑا کیا ہے کہ کیا حکومت پھر بڑی آسانی سے جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے حکومتی ترجمانوں کی طرف سے یہ بجٹ منظور کروا لے گی؟ دیکھیے آسانی سے تو بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ آج اس بجٹ کے پیش ہونے کے بعد چند اراکین سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں حکومتی پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، کوئی اپوزیشن کے بھی تھے۔ تو بجٹ کے پیش ہونے پہ اور پاس ہونے پہ، پیش تو ہو گیا، پاس ہونے پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ جو شہباز شریف نے بات کی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک ہیں، اور بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہمارے ووٹ ان کے ہیں، تو حکومت کے پاس تو 2-4 ہی اضافی ووٹ ہے نا۔ جی جی۔ کوئی بھی اتحادی بفر گیا تو پاس نہیں ہو سکے گا بجٹ پاس نہیں ہوتا تو حکومت ناکام ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، حکومت قائم نہیں رہتی۔ چلیں دیکھیں جی، ابھی ایک دفعہ پھر اتحاد کی بات کی گئی اپوزیشن کی طرف سے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم بالکل متحد ہیں اور حکومت جو ہے مل کے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے سارے اپوزیشن والے پارلیمان کے اندر۔ پہلے بھی بہت سارے دعوے یہ کرتے رہے ہیں اور آخر میں کان لپیٹ کے پرانی تنخواہ پہ کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں دیکھیں گے، ہمارے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔